अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। दुनिया के मुख्तलिफ ख़ित्तों में कुछ हादसात और कुदरती आफात की खबरें आ रही हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग की सबसे बड़ी 109 मंजिला इमारत से एक छोटा तैयारा टकरा गया है, जिससे इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती से किसी बड़े जानी नुकसान की इत्तला ताहाल मौसूल नहीं हुई है। दूसरी तरफ कल वेनेज़ुएला को 7.5 के ताकतवर ज़लज़ले ने झंझोड़ डाला है। ज़लज़ले के नतीजे में वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत के करीब शदीद तबाही हुई है। इस ज़लज़ले में 600 के करीब अफराद हलाक हुए हैं और अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। इमारतों के मलबे तले दबे लोगों की मदद के लिए आवाज़ें आ रही हैं, जिन्हें इमदादी कारकुन बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा यूरोप में गर्मी की शदीद तरीन लहर ने कई ममालिक को झुलसा कर रख दिया है। बरतानिया, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस समेत मगरबी और वस्ती यूरोप के ममालिक में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने पर रेड अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। फ्रांस में 80 सालों में ये अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत यानी 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शदीद लपेट में घिरे यूरोप भर में 350 से ज़ायद अफराद अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जान से जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ लेकर आती हूँ आपको, तो यहाँ सियासी दर्जा हरारत हुकूमत और इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपसी लड़ाई की वजह से काफ़ी बढ़ चुका है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक बयानात पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने न सिर्फ माफ़ी मांगने से इनकार किया, बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद को मजबूरी का रिश्ता करार दिया है और दोनों जमातों की मजबूरी ये है कि वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सियासी मुशीर हैं, सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। राना साहब, ज़रा बात का आगाज़ यहीं से करते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हल्की फुल्की नटखट तो होती रहती है दोनों जमातों में, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का लहजा बड़ा बदला सा दिखाई दे रहा है। वो चाहे जीबी इलेक्शन के मामलात हों, चाहे आज़ाद कश्मीर का एहतजाज हो, या फिर ख्वाजा आसिफ साहब या आपका बयान हो। सर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कोई रवैये या लहजे में कोई तब्दीली आई है? वो वैसे भी नौजवान भी हैं और पुरजोश भी हैं, तो उनका रवैया जो है वो ऐसा ही होता है जब भी वो किसी भी मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करें। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ जमातें हैं और हर मामले में उनके अपने जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, अपनी उनकी सोच होती है, तो इसलिए वो अपनी जो है वो राय का इजहार करते हैं और हमें भी ये हक हासिल है कि हम भी हर इशू के ऊपर अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान करें। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के मामले में भी होता रहा है और अब भी आज़ाद कश्मीर से मुतल्लक जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की वो उनका हक था। उन्हें जो भी राय का इजहार उन्होंने किया और अगर उससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुतफिक नहीं है तो उन्होंने अपनी वहाँ पे बात की है। लेकिन सियासी जमातों के दरमियान इस किस्म की डिबेट या इस किस्म की अजहार राय जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, मासवा इसके कि ये एक इख्तलाफ राय है और इख्तलाफ राय दो पॉलिटिकल जमातों या पर्सनैलिटीज़ के दरमियान जो है ये एक मामूल की चीज़ है। तो सर, रावलाकोट वाले बयान के हवाले से पार्टी की क्या राय है वैसे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, हाँ अगर पार्टी उनको कहती है तो वो खामोश हो जाएंगे, तो पार्टी में क्या राय है इस हवाले से? देखिए, पार्टी के अंदर इस राय के ऊपर या इससे मुतल्लिक़ कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना ही इस बात की इतनी अहमियत है कि कोई मैं बयान दूं या कोई और फेडरल मिनिस्टर बयान दे तो उसके ऊपर पार्टी जो है वो एक मीटिंग बुला के बैठा दे कि जी इस बयान की जो है वो क्या नवीयत है या क्या जस्टिफिकेशन है। ख्वाजा साहब ने एक बात की है और बात एक रूटीन में की है। ये मीरपुर पूरा डिवीज़न जो है रावलाकोट तक, ये लोग जो हैं ये क्योंकि मुल्हिक हैं सियालकोट से, गुजरात से,
تو وہاں کے لوگوں کا بول چال، زبان، رہن سہن وہ کافی ریزمبلنس ہے. تو اس نقطۂ نظر سے انہوں نے یہ بات کی. تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں تھا کہ راولہ کوٹ کے لوگ جو ہے خدا نخواستہ کو ان کی شناخت جو ہے وہ اگر کشمیری نہیں ہے تو ان کو انہوں نے کسی اور طرف جو ہے وہ شامل کیا. ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ ہماری طرح جو ہے وہ ان کا رہن سہن ہے، زبان بولتے ہیں. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پنجاب کے زیادہ قریب ہیں. انہوں نے یعنی اپنیت کا اظہار کیا. انہوں نے ان کی کوئی خلاف بات نہیں کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسے اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ پہنا دیا، اور اس سے انہوں نے کہا کہ جی یہ شاید راولہ کوٹ کے لوگوں کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب کے بیان سے قطعاً نہ یہ ان کی اس سے ان کی توہین مراد تھی، نہ ان کا اس سے یہ مقصد تھا کہ وہ راولہ کوٹ کے لوگوں کی جو ہے وہ توہین کریں. تو اس لیے ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن خواجہ صاحب کی اپنی رائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی انہوں نے کوئی راولہ کوٹ کے لوگوں کی توہین نہیں کی. انہوں نے ان کے ساتھ اپنیت کا اظہار کیا جی. کہ وہ تو پنجاب سے ملتے جلتے یا ہم جیسے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، اپنے بیان کو کل بڑا وضاحت کے ساتھ سمجھایا بھی ہے خواجہ آصف صاحب نے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی خود آزاد کشمیر میں الیکشن ڈیلے کروانا چاہتی ہے، اس لیے بلاول صاحب نے فلور آف دی ہاؤس اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جی، میں خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بھی اور ان کے موقف کو پوری طرح سے انڈورس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا. سر ویسے کل جو انٹرویو دیا نا خواجہ آصف صاحب نے، اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز اقتدار میں رہنا چاہتی ہیں اور اتحاد مجبوری ہے سر دونوں جماعتوں کا. دیکھیں، یہ جو سسٹم ہے اس وقت، اس سسٹم میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کے قائم اور سموتھ رننگ کے لیے ان کا آپس میں تعاون کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ سسٹم یا یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکے گی بہتر انداز سے یا سموتھ انداز سے. اور اس میں دونوں پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی بھی پوری طرح سے شریک ہیں. پیپلز پارٹی جو یہ کہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں، یہ میری نظر میں درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے وہ اقتدار میں شریک ہے، اور اس نے جو کانسٹیٹیوشنل آفس لیے ہیں، ان کے گورنرز ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے مختلف لوگ جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. تو وہ پوری طرح سے پاور شیئرنگ میں ہے. ٹھیک ہے، کیبنٹ میں انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا، تو اس لیے وہ اس حکومت کے ساتھ پوری طرح سے شریک ہیں. اور ان دونوں پارٹیوں کو جب تک بھی حکومت نے قائم رہنا ہے تو ان کو اکٹھے رہنا پڑے گا. اس کے دوسری اور کوئی جو ہے وہ صورت ہی نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، یہ کمپلشن ہے، یہی بات آصف علی زرداری صاحب بھی 2025 فروری میں کہہ چکے ہیں کہ دونوں کا ساتھ رہنا مجبوری ہے سر، فروری 2025 میں. تو سر یہ کیسی مجبوری ہے کہ جہاں پی ایم ایل این اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کر رہی ہے سر؟ جی بی میں پہلی دفعہ ہم نے ایسا جس کی حکومت ہے وہ حکومت نہیں بنا رہا ہے. ہم نے وہاں پہ 8 سیٹیں جو ہیں وہ ابتدائی طور پہ جیتی ہیں. 2 ہمارے انڈیپینڈنٹ تھے، 6 ہماری سیٹیں تھیں، اور یہی 8-9 کا فگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا. تو پیپلز پارٹی بھی تو اقتدار میں شامل ہے نا. پیپلز پارٹی کون سی اقتدار سے باہر ہے؟ تو وہاں پہ فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہوئے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ گورنمنٹ بنانے کی جو دوڑ ہے، جس میں جو آزاد اراکین ہیں ان کو شامل کرنا تھا، اور اس طرح کے جو پھر پولیٹیکل حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان میں انوالو نہیں ہوں گے.
اور ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. ورنہ اگر ہم اس میں انوالو ہوتے تو وہاں پہ گورنمنٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اس سے پہلے مثالیں موجود ہیں کہ کئی پارٹیز نے 4 یا 5 اوریجنلی اپنی سیٹیں جیتنے کے بعد وہاں پہ حکومتیں بنائی ہیں. تو اس لیے ہم 8 سیٹوں کے ساتھ 6 + 2 8 اور 8 کے ساتھ بڑی آسانی سے گورنمنٹ جو ہے وہ بنا سکتے تھے. لیکن ہم نے جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کیا اور اپوزیشن کا فیصلہ کیا. تو اس کے مطابق پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بیٹھ کے طے ہوئی ہے، انہوں نے طے کیا کہ جی آپ گورنر جو ہے وہ PMLN کا جو ہے وہ تعینات کریں. انہوں نے ہی طے کیا کہ ڈپٹی اسپیکر آپ اپنی پارٹی سے دیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی جگہ جو ہے وہ بھی آپ کا بندہ ہو. تو یہ ساری ہم مشاورت کے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک سر، اب آزاد کشمیر کی صورتحال پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ وہاں پر جو صورتحال بگڑی ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے. اگر میں مسلم لیگ نون کو سنتی ہوں، دیگر لیگی قیادت کو سنتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر. کون ذمہ دار ہے سر؟ ذمہ داری تو سبھی پہ ڈالی جا سکتی ہے. ہم بھی بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی ہمیں ذمہ دار کہہ سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی جس کے پرائم منسٹر تھے چودھری انوار الحق صاحب، جی، اور یہ پچھلے اکتوبر کی بات ہے جب ہم نے، یعنی اکتوبر 25 کی بات ہے جب ہم نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات کو طے کیا تھا. اس وقت جو پیپلز پارٹی کے لوگ ان مذاکرات میں شامل تھے، بڑے سینئر لوگ تھے. قمرالزمان کائرہ صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب موجودہ وزیر اعظم تھے، موجودہ وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب تھے. جی. تو اس وقت ہماری سب کی ایک یونینیمس رائے تھی کہ اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے جو اس وقت آزاد کشمیر میں تھی، اور فوری الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یقیناً مجھے یہ یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو جو ہے وہ یہی رائے دی ہوگی، ہم نے بھی یہی رائے دی. اور اس کے بعد پھر وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد ہم نے مطالبہ کیا کہ وہاں پہ الیکشن میں جانا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ جو باقی ابھی میرا خیال اس وقت 6-8 ماہ رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ ہم حکومت بنائیں گے اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ اسمبلی کی میعاد پوری ہونے پہ ہوں گے، ارلی الیکشن نہیں ہوں گے. میری آج بھی یہ رائے ہے کہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے تو یہ جو صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے مختلف ہوتی، یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی. اچھا، ایک نئی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہوتی، نئی حکومت جو ہے وہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ وجود میں آ چکی ہوتی. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ جیسے بھی چاہتی ان کو ریزالو کرنی تھی. تو اب اگر اس بات پہ جایا جائے تو پھر کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے؟ جی، میرا خیال ہے کہ اس وقت قصوروار ٹھہرانے کا عمل جو ہے یہ اس معاملے کو اور زیادہ خراب کرے گا. ہمیں اس بات کے اوپر متفق ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی بات ہو گئی تو اس میں بھلے ہماری غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن ہماری نیت جو ہے وہ غلط نہیں تھی. اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے اگر حکومت بنائی ہے تو بھلے اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے اگر حکومت بنائی ہے وہ فیصلے میں پہ تنقید ہو سکتی ہے لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جانا چاہیے. درست. تو اب اس وقت جو ہے وہ ایک فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی ضرورت ہے. ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی آئے، حکومت آئے اور وہ بیٹھ کے جو ہے وہ جو بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر جو بھی ہے وہ کرے اور آزاد کشمیر کی تحریک کو آگے بڑھائے. رانا صاحب، یہ مولانا صاحب نے بھی تو ثالثی کی پیشکش کی، پھر جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے بھی بڑا مثبت جواب آیا، پھر حکومت نے بھی لچک دکھائی، لیکن پھر آگے بات بڑھی کیوں نہیں سر؟ نہیں دیکھیں، آپ نے مولانا کی تقریر سنی ہوگی اور مولانا نے اس کے اوپر بڑا دو ٹوک موقف اپنایا.
انہوں نے کہا کہ میں نے ایکشن کمیٹی سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے ثالثی کا عمل چاہتے ہیں تو آپ یہ دھرنا جو ہے اس کو کال آف کریں، اس کو ختم کریں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن وہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ ابھی تک بھی وہ دھرنے میں موجود ہیں۔ تو اگر وہ دھرنا کال آف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مولانا صاحب کو بتائیں کہ ان کا کون سا مطالبہ ہے جس کے اوپر وہ ثالثی چاہتے ہیں۔ یہ ان کا پاکستان سے الحاق اور سیٹوں کا مطالبہ ہے، یہ تو اختیار ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ آزاد کشمیر کی حکومت کر سکتی ہے، تو پھر مولانا اس میں کیا ثالثی کروائیں گے؟ اگر کوئی اور ان کا مطالبہ ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے 38 مطالبات پورے کیے ہیں، تو وہ مولد کریں، وہ تو اس کے اوپر غور ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا رانا صاحب، کچھ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا اس میں جن لوگوں نے سرکاری ملازمین نے یا شرکت کی یا معاونت کی یا سہولت کاری کی، تو ایک تو ان کو ملازمت سے نکالنے، اور دوسرا جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کی پینشنز روکنے کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ دھرنے کا جو ہے وہ حصہ بن رہے ہیں، تو بالکل یہ بہت ہی جو ہے وہ ناجائز غیر قانونی بات ہے۔ ایک سرکاری ملازم کو یہ قطعاً حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کل عدم جماعت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے یا اس کے احتجاج میں جو ہے وہ حصہ لے، جبکہ اس احتجاج کے تانے بانے جو ہے وہ کہیں اور بھی جا کے ملتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا سرکاری ملازم اس کا حصہ ہے تو اسے فوراً جو ہے وہ اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو یقیناً پھر اس کا جو بھی وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ بالکل ٹھیک، یعنی کنفرم کر رہے ہیں آپ کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے یہ فرما دیجئے، بلاول بھٹو صاحب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ ڈرتی ہے بلدیاتی انتخابات کروانے سے، اس لیے اب وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم سے پہلے آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں پنجاب میں۔ تو سر ایک تو اس پر بھی اپنا موقف دیجئے، دوسرا بلدیاتی ترمیم ہو رہی ہے 28ویں، اس پر بات ہو رہی ہے؟ پنجاب میں ہم کروانے جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل ہم کوشش تو کریں گے، لیکن آئینی ترمیم اس وقت ہی ممکن ہوگی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے ووٹ اس میں شامل کریں گے۔ صحیح، کیونکہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اسی صورت میں جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ تو ہم بلاول صاحب سے بھی بات کریں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ایک تو بلدیاتی الیکشنز کو یا بلدیاتی نظام کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے، اس کے بغیر ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ جب کوئی دل کرتا ہے کسی صوبائی حکومت کا ان کو توڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پروونشل فائنینشیل ایوارڈ ہونا چاہیے، اور جو جس فارمولے پہ فنڈز مرکز سے صوبوں کو ملتے ہیں اسی سے صوبوں سے جو ہے وہ بلدیاتی لیول پہ بلدیاتی اداروں کو اور ڈسٹرکٹ ڈویژن اور تحصیل کو ملنے چاہیے، بلکہ یونین کونسل تک جو ہے وہ جانے چاہیے۔ یہ ترمیم جو ہے وہ بالکل ہم اس کے حق میں ہیں، اور ہم اس کی کوشش بھی کریں گے۔ ایم کیو ایم بھی اس بارے میں جو ہے وہ کوشاں ہے، اور ہم اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، اور ان سے کوشش کریں گے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں۔ تو اگر یہ ہو جائے تو یقیناً جو ہے وہ بلدیاتی اداروں اور بلدیاتی نظام کی بہت بڑی جو ہے وہ تقویت ہوگی، یہ نظام پورا سٹرینتھن ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، ذرا اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا۔ اب حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں تیار بھی ہیں، لیکن آگے بڑھ کر پہلے ملاقات کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں اب ان کو اس بارے میں ابہام ختم کرنا چاہیے،
ان کے پاس جا کے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے چوتھی مرتبہ ان کو ریکویسٹ کی ہے. اب انہیں چاہیے کہ وہ مجھے حکم فرمائیں کہ میں وزیر اعظم سے ٹائم مقرر کر کے تو ان کو ہم وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ریسیو کریں اور پرائم منسٹر کے ساتھ وہ بیٹھ کے ملاقات کریں. سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کانسٹیٹیوشنل اور جو قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح تذبذب کا شکار یا جو ہے وہ یا بہانہ بازی سے کبھی آگے کبھی پیچھے کرنا جو ہے وہ یہ مناسب نہیں ہے. انہیں چاہیے اب اسٹریٹ وے میں منتظر ہوں اس بات کا، وہ حکم فرمائیں تو ایک دو روز میں ہی جو ہے وہ ٹوکے تو ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. درست سر. مجھے یہ بھی فرما دیں، وزیر اعظم کا چیلنج پی ٹی آئی نے قبول کر لیا ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب 2018 اور 2024 کے الیکشنز کی تحقیقات کروائیں گے؟ جی یہ جب گفتگو کریں گے تو اس میں وہ بتا دیں. جب ہم نے 18 کے الیکشن کی جو ہے وہ تحقیقات کی بات کی تھی تو عمران خان صاحب نے ہی واز پرائم منسٹر دیٹ ٹائم، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی پارلیمانی کمیشن بنائیں. انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنایا بھی تھا، لیکن پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی اس کے بعد دوبارہ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو آئیں بیٹھیں، تحقیقات کس طرح سے کرنی ہے. پارلیمانی کمیشن اگر بن جائے تو وہ تحقیقات بھی کر لے، اور تحقیقات کے بعد تو خیر جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے. چلیے نیکسٹ الیکشن جو ہے یہ تو ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اب الیکشن 2024 کو آپ جو ہے وہ مٹا نہیں سکتے، وہ تو ہو چکے ہیں. جو آئندہ ہونا ہے اس کے لیے بہتری پیدا ہو جائے، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ایسے اصول قانون رولز بن جائیں کہ یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں الیکشنز کا یہ بہتر ہو. ٹھیک. اور ایسا الیکشن جس کے اوپر ہارنے والے کو بھی اعتبار ہو اور جیتنے والے کو بھی جو ہے وہ فخر ہو اپنی جیت پہ. ایسے الیکشن کی بنیاد جو ہے قانون اور رولز کے تحت رکھی جانی چاہیے. جی ٹھیک. اچھا رانا صاحب اس پر بھی بات کیجئے. سر خیبر پختونخوا حکومت وفاق کو گرانٹ نہیں دے رہی اور انہوں نے مشروط کر دیا اس بات سے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، پھر وہ بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اب کچھ کروا دیں سر ملاقات تاکہ ونس فار آل یہ معاملہ حل ہو، یا پھر آپ بھی یہ کہہ چکے ہیں، بلکہ آپ ہی نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ پیسے کاٹ کے باقی پیسے دے دیں گے ان کو، تو کیا یہ آپشن استعمال کریں گے؟ جو ای سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، تو اس کے فیصلے پہ عمل درآمد تو ہوگا. اور کے پی کے واز ڈیولی ریپریزنٹڈ بائی دا چیف منسٹر، تو اب اس سے وہ انحراف تو نہیں کر سکتے. لیکن باقی جو ملاقات کی بات ہے جی وہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ میری موجودگی میں تو بات نہیں ہوئی. تو اگر وہ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس بارے میں اگر انہوں نے وعدہ کیا تو ضرور اس بارے میں وہ بات کریں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو 23 وفاقی وزارتیں ہیں جس میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی ہے. بات کرتے ہیں تفصیل سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس حصے میں میرے انتہائی معزز مہمان سابق وزیر خزانہ ہے، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی کے مفتیٰ اسماعیل صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، اور بات ہم ان سے کریں گے یہ جو اس وقت آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی ہے. بہت شکریہ آپ کا مفتیٰ صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ جو وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات لگائے گئے ہیں اس میں. اب تقریباً ہر سال یہ ایسے الزامات سنتے ہیں ہم، لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا یہ اب تک اس کا. پچھلے سال بھی 1100 ارب کی بے ضابطگیوں کے الزامات تھے حکومت پر. مفتیٰ صاحب جی شکریہ. دیکھیں یہ ایک تو اس میں دو خامیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ رپورٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر سے آتی ہے، تو
जो पैसे होते हैं वो चोरी हो चुके होते हैं, अगर चोरी है या बेज़ाब्तिगी है तो वो हो चुकी होती है, तो काफ़ी मसला होता है। दूसरी जो बड़ी खामी ये है कि इसके बाद हुकूमत जो है इसको सीरियस नहीं लेती है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना कि किसी एक शख्स को नौकरी से निकाला गया हो या उसको सस्पेंड किया गया हो कोई लॉन्ग टर्म तक, या उसको डिमोट किया गया हो, या उसकी तनख्वाह के ऊपर कुछ कलगन लगाई गई हो अगर उनको उसको इन बेज़ाब्तियों में पाया गया है। तो हमको इसको सीरियस लेते नहीं। ये आती है रिपोर्ट, 2-4 दिन अखबार की जीनत बनती है, फिर अगला साल की इंतजार होता है। ठीक, तो ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद वैसे टॉप लाइन सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरान से गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो भी जाती है तो ये गैस हमारे लिए सस्ती नहीं होगी, बल्कि इसके मुकाबले में जो कतर से गैस मिल रही है वो ज्यादा सस्ती है। और सबसे बढ़कर यहाँ भी मुआहदा भी वही है, गैस लें या ना लें पैसे देने होंगे आपको। देखिए, वो जब 2012 में पीपल्स पार्टी के दौर के एकदम एंड के वक्त ये आसिफ जरदारी साहब और आसिम हुसैन साहब गए थे और उन्होंने ये ईरान से माहिदा तय किया था, और उसके अंदर ये गैस जो थी वो जो हम गैस लेते हैं उससे भी महंगी गैस थी, लेकिन उसके अंदर एक क्लॉज है कि जब गैस फ्लो होती है उससे पहले आप रीनिगोशिएट करते हैं। अब इस बात को जो है ना वो 14 साल हो गए, ईरान बहुत अरसे तक इसके नीचे कतन में रहा है, सैंक्शन में रहा है, ये उस वक्त साइन नहीं करना चाहिए था उजलत के अंदर, बहरहाल वो कर दिया। अब मसला ये है कि इस ईरान से हमको ये बात करनी चाहिए क्योंकि एक $850 मिलियन का क्लेम भी ईरान का हमारे ऊपर है। इसके अलावा ये मामला आर्बिट्रेशन में है कि भाई देखो, हम पाइपलाइन बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एक मुनसिफाना निर्ख देने के लिए तैयार हैं, और जो हम कोई जुर्माना नहीं देंगे क्योंकि हम ये बना नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। अब मुझे याद है कि 2015-16 में हम लोगों ने इनसे एक मरतबा कहा था कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, तुम हमको कर्ज दे दो, हम बना लेते, तो इन्होंने कर्ज देने से भी रिफ्यूज कर दिया था। सो ईरान को भी पता थी कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी फिर भी है अगर हम इसके रेट्स को फिर से निगोशिएट कर लें। लेकिन जब भी आप एक पाइपलाइन लगाएंगे तो फिर वो गैस लें या ना लें, वो रेट तो पाइपलाइन का खर्चा तो देना ही पड़ेगा। सही। अच्छा मिफ्ता साहब, ये कंफर्म कर रहे हैं आप कि लास्ट जो मुआहदा हुआ था, अगर उसके तहत पाकिस्तान ईरान से गैस खरीदेगा तो वो कतर से ज्यादा महंगी पड़ेगी, आप ये कंफर्म कर रहे हैं? देखिए, कतर की जो गैस है ना हमने जो ली है वो उस और 2 मरतबा ली है। एक शाहिद अब्बासी साहब ने सौदा किया था और एक इमरान खान साहब के ज़माने में नदीम बाबर ने सौदा किया था। और ये दोनों गैस का जो सौदा है ये उससे मुंसलिक है, ब्रांड से, ब्रांड के रिलेशन में। एक मतलब 13% है और एक 10.8% ऑफ ब्रांड है। तो ब्रांड जैसे ऊपर नीचे होता है इस तरह होता है, ये किसी और इंडेक्स से मुंसलिक है। लेकिन इस पे मुझे जो बड़ी बात है वो ये कि इसके अंदर जहां तक मुझे याद है कि एक निगोशिएशन प्राइस की होना वापस थी कि आप एक मरतबा फिर आप निगोशिएट कर सकते हैं। और ये बात दुरुस्त है आपकी कि थोड़े अर्से पहले जब मैंने देखी थी तो ये ईरान की जो गैस थी वो उससे महंगी थी, लेकिन मुझे इस वक्त इसका एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं है। जिस तरह से वहां पर कहा जाता है कि रशिया का तेल ऐसा नहीं है कि और हमारे पास रिफाइनरीज नहीं है, तो अब जब हम ईरान से अगर ऑयल लेंगे तो क्या यहाँ पर भी फिर वही मसला आएगा? अगर ईरान से ऑयल लेंगे तो जी हाँ, ईरान का ऑयल थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वालिटी का होता है, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं होगा, उसको आप बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन वह ये होता है कि आप ऑयल को फ्रैक्शनेट करते हैं, उसमें से कुछ डीजल निकलता है, कुछ पेट्रोल निकलता है, कुछ केरोसिन निकलता है, वगैरह वगैरह, राइट, कुछ एलपीजी होता है। अब आप जो है ना, जब आप हैवी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो फर्नेस ऑयल बढ़ जाता है जिसकी इतनी डिमांड नहीं है, और डीजल या पेट्रोल कम हो जाता है जो कि ज्यादा बिकता है, महंगा बिकता है। तो रिफाइनरीज के लिए ये फीजिबल नहीं होता, इकोनॉमिक नहीं होता। अदरवाइज तेल तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। सही। अच्छा, जिस वक्त जंग का आगाज हुआ था और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जब कीमतें बढ़ाई थी तो आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ये ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया है। अब जब जंग का खात्मा हुआ है और पिछले 4 हफ्तों में हुकूमत ने रिलीफ भी दिया है, तो वो यही ऑयल कंपनीज हैं जो बता रही हैं कि 104 अरब का नुकसान हो गया है उनको। अच्छा, देखिए, इसमें दो बातें हैं। बिजनेस में नुकसान और फायदा अगर ऑयल कंपनीज कर रही हैं तो इसमें कोई जुर्म नहीं की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। जो पहला, जब आपके शो में भी शायद मैंने गालिबन ये बात की है कि जो पहली मरतबा 7 मार्च को प्राइस बढ़ाई थी, तो वो प्राइस जो थी ना वो 1 मार्च को सेट हुई थी 15 तारीख तक, और उनके पास 28 दिन की इन्वेंट्री थी जो कि उन्होंने जनवरी फरवरी में लिया था, और ये माहिदा होता था उस जमाने में कि हम हर 15-15 दिन में प्राइस बढ़ाएंगे।
تو آئل کمپنیز جو تھی نا ان کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ ہم کو سستی پرائس میں دیں. تو 7 دن بعد 7 مارچ کو پرائس بڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا. اگر آپ کو شارٹیج کا ڈر تھا تو آپ 1 ہفتے کے لیے ٹیکس لگا سکتے تھے. تو وہ آپ نے 20 ارب روپے کا تحفہ دے دیا آئل کمپنیز کو. وہ ایک دم بغیر جواز کا تھا, بغیر اس کا تھا. باقی اگر جب آئل کمپنیز کو اس کے علاوہ انوینٹری گینز ہوتے رہے 3 مہینے میں, اب اگر تھوڑے سے انوینٹری لاسز ہو جائیں گے تو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا. آپ نے انوینٹری گینز بھی کیے تھے نا, تو وہ میں بے قاعدگی کے اوپر غلط کہہ رہا تھا کہ یہ غلط تھا. اور دوسری جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ریفائنریز کو انہوں نے بہت زیادہ پروفٹ دیا ہے. اب تو وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ 75 ارب روپے کا انہوں نے ایکسٹرا پروفٹ دے دیا ریفائنریز کو. وہ اس لیے کہ 70% سے زیادہ ریفائن تو ہم خود یہاں پہ ڈیزل کرتے تھے جس کی کاسٹ بہت کم تھی, لیکن جو ریفائنڈ ڈیزل کی پرائس بہت زیادہ شوٹ اپ کرتی تھی, تو ہم سارے آئل ریفائنریز کو ریفائنڈ ڈیزل کی پرائس دے رہے تھے, جبکہ ڈیزل پاکستان میں 70% بن رہا تھا. لیکن اگر یہ کمپنیاں نقصان کرتی ہیں تو نقصان کریں, جو رولز ہیں اس کو رولز کو نہ چھیڑو, جس رولز پہ چل رہا ہے وہ چلنے دو. اگر وہ پروفٹ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, آج آپ کا ایک کلپ گزرا ہے میری نظر سے جس پہ آپ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کمپیئر کر رہے ہیں, اور آخر اس کی ایک تو یہ اس کمپیریزن کی کیا وجہ بنی یہ بھی بتا دیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ تو آخر میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ شرجیل میمن ان سے اچھا کر لیں گے. نہیں, میں گزارش یہ ہے کہ وہ ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے جس پہ ہم کوئی بات کر رہے تھے کہ یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر یا سیاستدان نہیں ہے. تو جو پوڈ کاسٹر تھے ہمارے دوست نے بڑے اچھے, شہزاد غیاث صاحب, انہوں نے حوالہ دیا عثمان بزدار کا. تو میں نے کہا یار ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عثمان بزدار آج چیف منسٹر نہیں ہیں, تو آپ جو ہے وہ اتنا پی ٹی آئی سے آپ کو اتنا بغض ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اس سابق چیف منسٹر کا آپ ایگزامپل دے رہے ہیں. لیکن جو کرنٹ چیف منسٹر سندھ میں بیٹھا ہوا ہے مراد علی شاہ, جو 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے شاید, اور جس نے 5 سال سے یونیورسٹی روڈ کو پیو نہیں کروا پایا ہے, آپ اس کی ایگزامپل نہیں دے رہے. کہ مطلب آپ کو بزدار ہی برا لگتا ہے, مراد علی شاہ برا نہیں لگتا ہے آپ کو ان ٹرمز آف ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈیلیور فار دا پیپل آف سندھ. اور پھر اس پہ یہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ شرجیل میمن صاحب جو ہیں ان کو بنانے کا چانس ہے. تو میں نے کہا چانس دے کے دیکھ لیں, مراد علی شاہ صاحب کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا, ہو سکتا ہے شرجیل ان سے بہتر کر. ٹھیک, تو مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں تو اس وجہ سے کارکردگی سندھ میں درست نہیں ہے, یا پھر یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے مفتی صاحب؟ نہیں, میں تو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. مراد علی شاہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کرے ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب چیف منسٹر تو مراد علی شاہ ہی ہے نا. تو اب مراد علی شاہ 10 سال سے ادھر بیٹھا اور ہمارا روڈ نہیں بن رہا ہے, ہمیں گھر پہ پانی نہیں مل رہا, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز چینج ہو جانا چاہیے. کہ تو بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہ ہو سندھ میں. لیکن اس وقت وہ بات ہم صرف اس کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے کہ آپ بزدار کی ایگزامپل نہ دیں. ٹھیک ہے, بزدار جو تھا وہ اچھے چیف منسٹر نہیں تھے, لیکن کیونکہ بزدار صاحب دیہاتی تھے, انگریزی نہیں بول سکتے تھے, تھوڑے سے وہ اس طرح سے اس سوسائٹی کے حصے سے نہیں تھے جہاں سے سوسائٹی کے لیڈران آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑے لوگ ہماری سیاست میں جو وزراء ہوتے ہیں, وہ بڑے ذرا سے. اچھا مفتی صاحب, جب کراچی میں سندھ گورنمنٹ اس طرح سے فعال نہیں تھی تو کہا یہ جاتا تھا کیونکہ باقی سندھ میں سندھ گورنمنٹ ہے اور کراچی میں کوئی اور ہے, تو اس وجہ سے کراچی کے حالات جو ہیں وہ بالعموم خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اب پھر وہاں پر صورتحال بدلی, اب پورے سندھ میں بشمول کراچی سندھ حکومت ہے. انفیکٹ وہاں پر نوجوان میئر ہیں مرتضی وہاب صاحب, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہی بتاتے ہیں کہ کراچی کی حالت جو ہے وہ زیادہ ابتر ہو رہی ہے. تو مراد علی شاہ صاحب کے ہونے سے یا نہ ہونے سے کیسے سچویشن بدل جائے گی؟ میں مراد علی شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں, میں ان کو ٹارگٹ بالکل نہیں کرنا چاہ رہا. وہ تو یہ صرف بات ہو رہی تھی کہ بزدار کو آپ کیوں لے کر آتے ہیں, کیونکہ بزدار ایک وہ بن گیا ہے ہمارے لیے سمبل آف انکمپٹنس, رائٹ. لیکن ون آف دا ریزنس بزدار از اے سمبل آف انکمپٹنس کہ وہ ایک اس سوسائٹی کے اس لیول سے نہیں تھا جہاں سے آپ کے بڑے لوگ آتے ہیں, سیاستدان آتے ہیں, جو وہ ایلیٹ لیول سے نہیں تھا نا. وہ اسٹینفورڈ سے تو نہیں پڑھا ہوا تھا, یا یونیورسٹی پینسلوینیا سے نہیں پڑھا ہوا تھا, وہ تو انگریزی نہیں بول سکتا تھا, وہ اردو نہیں بول سکتا تھا. تو بزدار کو آپ نے ایک کارٹونش فگر بنا لیا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ اور کس چیف منسٹر نے پرفارم کر کے دے دیا. تو میرا یہ مقصد تھا. جہاں تک پیپلز پارٹی کی اور کراچی کی بات ہے, تو بہن کراچی میں کیونکہ ماشاءاللہ اتنے سارے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں نا,
تو کراچی کے روڈ کی بری حالت جو ہے وہ پورے پاکستان کو نظر آتی ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ دہی سندھ میں بھی چلے جائیے, وہاں پر بھی حالت ایک جیسی ہے. اور میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک پیپلز پارٹی رہے گی, اور پاکستان میں معاشی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک شہباز شریف صاحب کی حکومت رہے گی. اچھا چلیں, آپ نے ان کا تذکرہ چھیڑ دیا تو ویسے سچویشن اس وقت یہ ہے پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے, لیکن وہ چاہے آپ سیاسی بیانیہ دیکھ لیں یا معاشی محاذ دیکھ لیں, دونوں جانب اس وقت بھرپور تنقید کر رہی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر, اور مسلم لیگ نون اس وقت جو ہے وہ بیک فٹ پر دکھائی دے رہی ہے. ویسے اسی طرح کے کچھ حالات مفتیٰ صاحب ہم نے خان صاحب کے جو حکومت کے آخری مہینے تھے اس میں بھی دیکھے تھے. معیشت کمزور تھی, سیاسی بیانیہ تھا نہیں, اتحادیوں کے رویے بدل گئے تھے. تو کیا آپ کو حالات میں مماثلت نظر آ رہی ہے اس وقت, یوں کہیے کہ حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے, جو کچھ دنوں پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا گیا ویسے؟ جی, سہیل وڑائی صاحب کے آرٹیکل کی آپ میرے خیال سے کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. جی جی. یہ بات دیکھیں, سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں, اب یہ دیکھیں کوئی نجومی تو نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ جو شہباز صاحب کے 4 سال نکلے ہیں نا بہن, یہ پاکستان کے معاشی طور پہ بدترین 4 سال نکلے. 4 سال پہلے جتنی ایکسپورٹس تھی اتنی ایکسپورٹس ہم نہیں کر سکے. 1960 کے بعد یہ 3 سال میں جتنی کم سرمایہ کاری ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی. غربت جو ہے وہ 10 سال کے ہائیسٹ لیول پہ آ گئی ہے. بے روزگاری 20 سال کے ہائیسٹ لیول پہ آ گئی ہے. 4 سال کے اندر 78% مہنگائی ہو گئی ہے. تو شہباز صاحب معیشت کے اندر وہ کام نہیں کر سکے. مثال کے طور پہ جو فورن پالیسی میں سکسیسز ہیں پاکستان کی, شہباز صاحب کی وجہ سے ہیں, فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہیں, جس کی وجہ سے بھی ہیں, لیکن فورن پالیسی میں سکسیسز ہیں. آپ ہندوستان سے جنگ بھی جیتے, لیکن آپ معاشی طور پر جو ہے وہ ملک کو ترقی نہیں دے سکے, ملک کو آپ نے غریب کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ جو شاید جیے تھے تو 2.5 سال کی بات تھی, تو 2.5 سال شہباز صاحب کے پورے ہو جاتے ہیں سپٹمبر میں. مجھے نہیں پتا کہ شہباز صاحب, اچھا یہ بات تو میں مفتیٰ صاحب میں آپ سے کافی عرصے سے سن رہی ہوں نا. اب جو معاشی ترقی نہیں کر پائی یہ حکومت, آپ پہلے الزام دیتے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہ کیونکہ ماہر معیشت نہیں ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں خزانہ تھا, اس وجہ سے معاملات نہیں ہو پا رہے تھے بہتر. لیکن اب تو اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں, اب تو اورنگزیب صاحب ہیں, تب بھی کیوں معیشت بہتری کی طرف نہیں لے کر آ پائی یہ حکومت؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب خاص طور پہ اور ڈار صاحب بھی ایک رول پلے کرتے ہیں, کہ بڑے اسٹیٹسٹ ہیں دونوں, اور ہر چیز کو ریاست کے کنٹرول میں رکھتے ہیں. آپ نے 60% ٹیکس لگا رکھا ہے. بڑی مشکل سے جو ڈار صاحب نے نوکری پیشہ لوگوں پہ سرچارج لگایا تھا وہ ہٹایا انہوں نے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹرز کے اوپر سے ایکسپورٹ ٹیکس ہٹائیں گے, اب وہ بھی انہوں نے بیک ٹریک کر دیا ہے, اور کچھ وہ کمپنیاں جو کہ 80% سے زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کو یہ دیا ہے. تو اتنے زیادہ ٹیکس لگانے کا شہباز شریف صاحب کو شوق ہے, اور اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ رک گیا اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. مفتیٰ اسماعیل صاحب ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اہم ترین معاملہ اس پر بات کریں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. کل انتہائی عجیب و غریب خبر آئی جب F-71 اور E-7 میں چھاپا مارا گیا اور وہاں پر کئی ٹن خشک ہیومن پلیسنٹا, اس کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء جس کی غیر قانونی اسمگلنگ ہو رہی تھی, وہ برآمد کیا گیا ہے. جو مناظر تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں. ڈاکٹر عزیر خان اسٹیٹیشین ہیں, میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, بڑا زبردست کلینک اپنا اسلام آباد میں چلا رہے ہیں. ان کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ پلسنٹا کس لیے استعمال ہوتا ہے, کیوں اس کی جو غیر قانونی ترسیل ہو رہی تھی یا کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر زید, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے بتائیے یہ جو انسانی پلسنٹا ہے یہ کن چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بیسکلی سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہے کیا. بیسکلی یہ ایک ٹیمپرری آرگن ہوتا ہے جو ماں اور بچے کے درمیان اللہ کا, جس سے ساری جتنی نیوٹریشن جو بچے کو ملتی ہے ماں کے تھرو وہ اس کے تھرو ملتی ہے. تو یہ اس کے جو ریمینز ہوتے ہیں وہ ہائیلی نیوٹریشیس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, جیسے اس میں بہت سارے گروتھ فیکٹرز, بہت ساری پروٹینز, کیونکہ سارے وٹامن سارے منرلز اس کے تھرو ماں بچے کو جاتے ہیں.
اور ایون جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا باقی ریمینز اس کے ویسٹ ریموول ہوتا ہے وہ بھی اسی کے تھرو ہوتا ہے. تو جتنے منرلز اور وٹامنز اس کے تھرو جاتے ہیں سارے جتنے آپ کے اسٹیم سیلز سارے اس میں موجود ہوتے ہیں, ایپیڈرمل گروتھ فیکٹر سارے اس میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری میڈیکل یوزز ہیں اس کے جو اس کے ریمین سے بھی کافی عرصے تک یوز کیے جا سکتے ہیں. صحیح. ویسے تو یہ ٹیکنیکلی ایک اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو ہمارے ملک میں جیسے اتنا اس پہ اسٹڈی اور وہ نہیں, لیکن باہر زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. ہم نے بھی کافی اس میں ابھی ریسرچ اس پہ کرنی چاہیے مزید. یہ ایز اس میں تو میڈیکل ویسٹ اس کو کر دیا جاتا ہے, لیکن آئیڈلی اس میں کافی ریسرچ چل رہی ہے کافی کنٹریز پچھلے دنوں جو ایپسٹین فائلز وغیرہ آئی تھی اس میں بھی اس کا بڑا تذکرہ تھا, اور اس میں وہ انسانی خون اور انسانی پلیسنٹا یا اسکن کی اور بیوٹی کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ انہی چیزوں میں استعمال ہو رہی چیزوں میں بھی ہے. استعمال ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے آج کل ایکزوزومز ایک بڑی مشہور چیز ہے جس میں ہیئر گروتھ کے لیے یہ اسکن میں کہیں بھی لگایا جائے گا وہاں پر گروتھ ہوگی, کیونکہ اس میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. جتنے گروتھ فیکٹرز ہیں سب سے زیادہ اس چیز میں پلیسنٹا میں موجود ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو امبلائکل کارڈ ہوتی ہے جو پلیسنٹا کو جوڑ ہی ہوتی ہے ماں بچے کے درمیان, جی امبلائکل کارڈ جس کو کہتے ہیں, اس کے بینیفٹس اس میں بہت ساری ایسی گروتھ فیکٹرز ہیں جو بہت ساری چیزوں میں, مثلا اسکن کریمز میں یہ جو سب سے اچھی والی ٹاپ آف دا لائن اسکن کریمز جتنی باہر کچھ اس میں بنتی ہیں نارملی اتنی ایزیلی دستیاب نہیں ہوتی, لیکن اس میں بہت سارے ایسے جو اینٹی ایجنگ میں اس کے بہت سارے رولز ہیں, اسٹیم سیلز میں بہت سارے رولز ہیں, پھر اس میں آئی سرجریز میں اس کے بہت سارے رول ہیں, کارنیول ریپلیسمنٹ میں کافی اس کے رولز ہیں. میں ڈاکٹر زہر میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا زیادہ آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو غیر قانونی یہاں سے ترسیل ہو رہی تھی اس کی یا اسمگلنگ ہو رہی تھی, یہ بیسکلی اپنے آپ کو زیادہ جوان رکھنے کے لیے, خوبصورت رکھنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ملٹیپل یوزز ہیں جس میں سب سے بڑا ایک یوز جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہی ہے, اور اس میں پھر آگے چاہے وہ کریم فارمز میں بنائے جائیں یا پھر وہ میڈیکل گریڈ کی چیزیں بنائی جائیں جو انجیکٹ کیے جائیں, اس ٹائپ کی کافی اس پہ ریسرچ ابھی چل رہی ہے. کریمز وغیرہ, پھر سرجیکل, پھر یہ ایون برنز کی ڈریسنگ میں اس کا استعمال ہے. جب آپ کی بالکل کسی برن کے دوران یا کچھ جلد میں کچھ بھی آگ لگنے کی وجہ سے جو وونڈ آ جاتے ہیں سرجیکل, اس میں اس کو میمبرین کے طور پہ اوپر لگایا جاتا ہے. صحیح. اس کے استعمال محفوظ ہے ویسے اگر پراپرلی ایک ظاہر ہے پورے اس کی ریگولیشن ہوتی ہے, استعمال محفوظ اس طرح سے ظاہر ہے اس میں بہت سارے جیسے بہت ساری HIV وہ بھی کیری ہو سکتا ہے, بہت ساری جو آپ کی ٹرانسمیشن کے تھرو ڈیزیزز ہیں جتنی وہ ساری بھی اس سے کیری آؤٹ کی جا سکتی ہے. تو ظاہر اس کی اسکریننگ ہوتی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر یہ اتنا زیادہ استعمال کے قابل چیز ہے تو اس کی اسمگلنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ باہر لاز میرے خیال ہے اس پہ کافی ہم نے کوئی اس پہ ہمیں ایک پراپر باڈی اور پراپر لا آگے ظاہر ہے اب یہ ایک چیز سامنے آئی ہے, اس وجہ سے سارے اس پہ ایک پراپر لا ہونا چاہیے جو کہ آلریڈی ہے, کیونکہ یہ ایک بیسکلی آرگن ہے. تو کیونکہ اس میں ظاہر ہے آرگن ایک پورا ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے. اچھا ایک سوال اور, میرے پاس سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی بھی رپورٹس آئیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو بہت بڑی تعداد میں اب خواتین نارمل ڈیلیوریز کے بجائے جو ہے وہ آپریشنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہاں پر بھی اس ادار کا کارفرما ہوتے ہیں؟ امبلائکل کارڈ تو دیکھیں جب بچہ یہ اس وجہ سے کیے جاتے ہیں تو آف کورس آپریشنز اس وجہ سے کیے جاتے ہیں. نہیں, وہ تو دونوں میں دیکھیں, وہ تو دونوں چیزوں میں وہ تو الگ ہونا ہے. پلیسنٹا تو سی سیکشن میں بھی اور اس میں بھی دونوں چیزوں میں وہ تو بچے کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, تو وہ تو اس میں دونوں میں ہی اس کی اویلیبلٹی ہوگی آگے, چاہے وہ میڈیکل ویسٹ کی طرف جائے یا پھر آگے. کچھ اس پہ لاز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو دفنانا بھی چاہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں وہ کرنا ویسٹ میں دینا, کچھ دفنانے وہ پرسن ٹو پرسن, لیکن اس پہ آگے ظاہر لا ہونے چاہیے کیونکہ یہ آرگن ہے. بالکل ٹھیک. پراپر آرگن. قبر المنور بھی ساتھ موجود ہیں. قبر, یہ جو خبر کل لے کر آئے آپ اور بڑے اس کے عجیب و غریب مناظر بھی ہم نے دیکھے, یہ بتائیں یہ کچھ پتہ چل سکا ہے کن لوگوں کو ہو رہی تھی یہ خرید و فروخت, اور یہ کوئی اسپتالوں سے 800 فی کلو پلسنٹا خریدا جا رہا تھا؟ جی بالکل 800 روپے کا کلو یہ پلیسنٹا جو ہے یہ پلیسنٹا یہ خریدا جاتا تھا, اور خاص طور پر جتنے ہاسپٹل جو گائنی سے ریلیٹڈ ہوتے تھے ان کے سویپر, ان کے خاکروب اور ان کے جو کلینر ہوتے تھے ان کو انگیج کیا جاتا تھا, اور اس میں ان سے جیسے ہی کوئی مواد اکٹھا ہوتا تھا تو یہ ان کو 800 روپے دے کر وہ مواد جو ہے وہ خرید لیتے تھے. اس میں پرائیویٹ کلینکس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل ہیں ان سے بھی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا, کیونکہ جو یہ لوگ
5 पकड़े गए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के रेफरेंस दिए कि इन लोगों के साथ ये राब्ते में थे और यही लोग इनको ये चीजें ला कर देते थे। अब जो FIA ने इंक्वायरी शुरू की है तो 3 इलाके, जो 3 शहर हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए, जिसमें लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी भी शामिल है कि वहां से भी ये प्लेसेंटा जो है ये इकट्ठा किया जाता था और इसके लिए यही खाकरोब। बहुत शुक्र मुनव्वर, आप साथ मौजूद थे। हॉस्पिटल के अंदर जो खाकरोब और इस तरह का स्टाफ मौजूद है वो इन्वॉल्व था और वो ये सारी चीज़ें इन लोगों को ला कर दे रहा था कि जिससे आगे फिर ये स्मगलिंग हो रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उज़ैर, आप साथ मौजूद थे। कमर मुनव्वर, आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, अंग्रेजी में कहा जाता है कि द स्मॉलेस्ट कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट। इस जुमले का कर्ब वही महसूस कर सकता है जिसने खुद अपने कांधों पर अपने औलाद का जनाजा उठाया हो। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि ऐसा शदीद गम किसी दुश्मन को भी ना दे, लेकिन दुनिया में इंसानियत के ऐसे कुछ दुश्मन हैं जो दूसरों को ऐसी कर्बनाक अजियत जानबूझकर और बार बार दे रहे हैं, और वो भी पूरे सोचे समझे मंसूबे के तहत। इंसानियत का बदतरीन दुश्मन कोई और नहीं है, हैवान सिर्फ इसराइल है, जो सालों नहीं बल्कि दहाइयों से गजा में हज़ारों नहीं लाखों वालिदैन को अपने लखते जिगरों के नन्हे जनाजे उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। जालिम इसराइली फ़ौज चंद रोज़ के फ़लस्तीनी बच्चों को भी नहीं बख्श रही है। यूरोपीय रुकने पार्लियामेंट ने बताया है कि एक हैवानियत से भरपूर वाक़े में इसराइली फ़ौज ने 10 दिन के नौमौलूद को उस वक्त गोली मारी जब वो मासूम अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा था। इमदादी खैमों में मौजूद एक बच्ची को सहूनी फ़ौजी ने सर में गोली मारकर ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। 3 दिन पहले भी गजा में इसराइली सफाक एहलकार ने सिर्फ 3 साल के बच्चे को सर पर गोली मारी जो उसकी बाएं आंख से निकल गई और बच्चा मौके पर ही शहीद हो गया। ये तो वो चंद वाक़यात हैं ना जो हमें रिपोर्ट्स और ख़बरों के ज़रिए मालूम हो जाते हैं, वरना सालों से ज़ालिम काबिज़ इसराइल कितने ही मासूम फूलों को खिलने से पहले ही मसलता आ रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट ने बताया है, इंकशाफ किया है कि इसराइल फ़लस्तीन में बच्चों का कत्लेआम नस्ल कुशी की सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइली हुक्काम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में नस्ल कुशी समेत दीगर जंगी जराइम वाक़ हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में इन खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया है जो 7 अक्टूबर 23 के बाद से फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ हुई हैं। इसी रिपोर्ट में नाज़रीन बताया गया है कि हालिया गजा जंग के शोहदा में से 30% बच्चे थे, जबकि इससे पहले 2008, 9 और 2014 के तनाज़ात के दौरान होने वाली अमवात में बच्चों की शहादत की शरह 24% थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक काबिज़ इसराइली फोर्सेस ने गजा में जंग के दौरान 50,000 से ज़ायद बच्चों को शहीद किया है। अक्टूबर 2025 को जंगबंदी के बाद गुज़िश्ता 8 माह के दौरान रोज़ाना एक फ़लस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। यही रिपोर्ट मज़ीद बताती है कि अमवात के साथ साथ इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में फ़लस्तीनी बच्चों की ज़हनी सेहत की सतह भी तारीख़ की बुलंद तरीन हदूद को छू रही है। बच्चों की अमवात के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन फ़लस्तीनी बच्चों की ज़हनी कैफियत के हवाले से भी हक़ाइक़ सामने लाई है, जिसमें बताया गया है कि शदीद जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़, नफसियाती सदमात, यतीमी, ख़ानदानों से जुदाई, माजूरी, बार बार नकल मकानी, भूख और तालीम और सेहत के निज़ाम की तबाही ने गजा में बच्चों का बचपन तकरीबन ख़त्म कर दिया है और इसके असरात ज़िंदगी भर उनके साथ रहेंगे। इस बात के साथ ही मुझे चंद महीने पहले की वो एक बड़ी खौफनाक से वीडियो याद आ गई, जिसमें गजा के कुछ मासूम बच्चे खेल खेल में अपनी गुड्डे गुड़ियों के जनाजे उठा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट में इसराइल की मज़ीद सफाकी से पर्दा उठाते हुए बताया गया है कि फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ़्तार करके इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में जिनसी तशद्दुद जैसे हौलनाक और शर्मनाक कार्रवाइयों से भी गुरेज़ नहीं किया जाता। फ़लस्तीनी बच्चों बिलखुसूस लड़कों को हिरासत में लेकर बरहना करना, मार पीट करना, खुराक से महरूम रखना इसराइल के जंगी जराइम का एक और सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल की दरिंदगी की ऐसी दास्तानें बयान की गई हैं कि जिससे कोई भी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या वाकई हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में भी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन रिपोर्ट बताती है कि गजा में ज़िजकी और नौमौलूद बच्चों की निगहदाश्त के मराकज़ को निशाना बनाने से नौज़ायदा बच्चों की बका और फ़लस्तीनी आबादी के अफजाइशी मुस्तक़बिल को बराह रास्त नुकसान पहुँचा है, जिसके नतीजे में बड़े सारे केसेस पड़े हैं। पैदाइशी नक़ाइस में इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया और पैदाइशी बच्चों में तवील मेडिकल मसाइल पैदा हुए हैं। इसराइल ने सिर्फ हमले करके ही फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं की है, बल्कि मुहासरे और नाकाबंदी के नतीजे में मुसल्लत भूख
اور حفاظتی ٹیکوں کی عدم دستیابی نے بھی کئی فلسطینی بچوں کی جانیں لی ہیں۔ رپورٹ کے آخر میں ناظرین اس اہم نقطے پر بھی ذرا روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر آج فوری اسرائیلی حملے مکمل طور پر بند بھی ہو جاتے ہیں نا تو فلسطینی بچے راتوں رات بھی معمول کی زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکیں گے، کیونکہ زندگی کے ہر پہلو سے جڑے ہونے والے مسلسل نقصانات نے ان سے تحفظ، امید اور مستقبل کا احساس چھین لیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، انشاءاللہ نعت ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔